अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मिर्ज़ा और आज हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, और वो है 9/11 की 20th एनिवर्सरी। अब से 20 साल पहले एक वाक़या हुआ था जो न्यूयॉर्क में, ज़्यादातर लोगों को तो इल्म है लेकिन कुछ लोगों के इल्म में नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से दुनिया में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब आज उसकी 20th एनिवर्सरी है और हम जानना चाहेंगे कि उससे 9/11 के बाद जो यूएस का और नेटो का एक अटैक जो इराक़ और अफ़गानिस्तान के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो हालात हैं आजकल, उसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फैसल जावेद ख़ान, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, और उसके साथ ही मेरे दूसरे गेस्ट हैं सैयद मुआज़ शाह, जो कि ज़ियाउद्दीन लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एक डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ मेरे पास डॉक्टर फैज़ुल्लाह ख़ान साहब हैं, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं विद ARY। तो इस टॉपिक को आज हम लेके चलते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करूँगा इंशाल्लाह कि आप थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू दीजिएगा कि 9/11 का जो ये हादसा 20 साल पहले हुआ था, और अब जो कि उसको ये 20 साल के बाद जब US फोर्सेस जो हैं वो अपनी सब कुछ लेके चले गए पिछले थोड़े दिन पहले, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताएंगे। 9/11 ज़ाहिर बात है, 9/11 सितंबर की जो है वो 11 तारीख को अमेरिका के ट्विन टावर जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ पर और पेंटागन पर कुछ वह लोगों ने जहाज़ क्लैश हुए और बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जिसमें कुछ सिविल हंड्रेड्स पीपल जो है वो उसमें मारे गए और कुछ बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए। बहरहाल तो उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में वॉर एंड टेरर के नाम पर पूरी दुनिया में एक कैंपेन शुरू की। उस कैंपेन जिसमें अलकायदा के ख़िलाफ़ कि हम अलकायदा के जो टेररिस्ट हैं वो इस हमलों के बिहाइंड हैं, उन्होंने इन हमलों में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने हमले किए हैं। तो उसमें अफ़गानिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद हमले किए। उस हमलों के इम्पैक्ट जो है अमेरिका में, जो अमेरिकन अपनी फ़ोर्सेस लेके नेटो के फ़ोर्सेस के साथ और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ उन्होंने वार एंड टेरर के नाम पे ऑपरेशंस किए। रीजनल स्टेट्स जिसमें पाकिस्तान और कंट्रीज़ ने भी उनको बेसिस दिए, उनको असिस्टेंस फराहम की। पाकिस्तान 9/11 से पहले तालिबान की उस हुकूमत के साथ भी खड़ा हुआ था। पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल सूरत हाल थी उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ कह रहा था, और मुशर्रफ कह रहा कि पूरे एरा में पाकिस्तान को इस 9/11 के हमलों के बाद सबसे ज़्यादा सियासी, माशी और इक़्तिसादी नुकसान जो है उठाना पड़ा 20 साल। अमेरिका तो यहाँ पर मतलब इतना दूर से आकर नेटो की फोर्सेस यहाँ पर उन्होंने बेसिस भी बनाए, और अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुकूमत को गिरा कर वहाँ पर उन्होंने एक हुकूमत अपनी इस्टेब्लिश की। लेकिन पूरे 20 साल के अंदर उन्होंने जिस टारगेट्स को वो लेके आए थे, बहरहाल उस टारगेट्स को मेरा ख़्याल है कि वो अचीव करने में नाकाम रहे। बल्कि हुआ ये है कि दुनिया में कोई भी इदारा, छोटे से इदारे को भी अगर खड़ा करना होता है तो उसके अंदर भी एक कितने डिकेड्स लगते हैं। उन अदारों को तबाह करना बड़ा आसान काम होता है। इराक़ की एग्ज़ाम्पल है, और कि इराक़ जो भी था बहरहाल एक इस्टेब्लिश स्टेट था, ठीक है, उसमें कुछ डेप्ट इश्यूज़ थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कुछ वहाँ डिक्टेटर सद्दाम हुसैन मौजूद था। लेकिन बहरहाल ये आज जैसी सिचुएशन नहीं थी कि वहाँ अपने इराक़ पे जो है वो चढ़ाई कर दी। फिर अफ़गानिस्तान बहरहाल एक जैसी भी रियासत थी, लेकिन अब 20 साल में आपने कितने लाखों अफ़गानों को मारा और कितने बिलियन डॉलर आपने ख़र्च किए। ये बिलियन डॉलर अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दे दिया जाता तो शायद उसकी बेहतर हालत होती। जी हाँ, आ रहा तो आजकल न्यूज़ में ये है कि आई थिंक ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस हिसाब से तो तकरीबन उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, और तकरीबन सिविलियन डेथ्स भी हुई, इनकी अपनी फोर्सेस की भी डेथ्स हुई, और उसके अलावा जो इंजरीज़ हुई हैं और इसके जो नुकसानात हैं और जो इनको कॉस्ट आएगी वो तो अभी तक आती रहेगी, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स जो गए उनके भी इश्यूज़ चल रहे हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं।
اور توڑ پھوڑ جو ہوئی اس کی بھی ڈسکشن. تو یہ تو کاسٹ تو ٹھیک ٹھاک ان لوگوں کو پڑی ہے. جی جی $1 ٹریلین کی کاسٹ ہے, اور اس کے بعد اس کا بھی ڈیپٹ اور اس کا بھی انٹرسٹ بھی اس کو اتارنے میں بھی ان کو بہت سارے عرصہ لگے گا. بہرحال 20 سال کے اندر امریکہ کو جو عفت اور جو پریشانی, اور جس کو وہ ڈیفیٹ تو نہیں کہہ رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سکسیسفل ایویکویشن جو ہے وہ مور دین جو ہے 1 لاکھ لوگوں کی ہے. بہرحال وہ اپنی حفت کو یا اپنی اس ڈیفیٹ کو جو ہے مٹانے کی کوشش تو کریں, لیکن بہرحال 20 سال میں وہ جو مشن لے کے آئے تھے وار اینڈ ٹیرر کا, اس میں ٹوٹلی ناکام. ماشا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اندر, اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ افغانستان میں اب ہوگا کیا. تو اب جیسا کہ جب امریکن فورسز وہاں پہ آئی تھی تو اس وقت طالبان کی حکمرانی تھی, اور اب جب وہ واپس جا رہے ہیں پھر واپس طالبان, جس دن یعنی ان کی ایویکویشن سے پہلے ہی وہ آ گئے واپس. تو کیا کیا پایا, کیا کھویا, کیا لینے آئے تھے, وہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. سب کچھ پایا, سب کچھ کھویا ساتھ ساتھ. ایٹ لیسٹ وی ہوپ دیٹ ڈیفینیٹلی. ایک تو یہ میں یاد کرتا ہوں وہ جو بائیڈن کا جو جولائی میں اس کا پریس کانفرنس تھا, اس کے اندر بہت واضح طور پہ ہی واز ویری آنیسٹ, اور اس کے لیے میں ایڈمائر بھی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک تو آنیسٹی کے جو ایک ماننے کا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ہے سچویشن, اور ہم اگر جو کچھ اس سے ہٹ کے سمجھیں گے تو نہیں ہوگا. تو ہی اگری دس از اے گریو یارڈ آف امپائرس, اور میں نہیں چاہوں گا کہ امریکہ یہاں پہ وہ ہو. لیکن سیڈلی وہ 20 سال لیٹ تھا, کیونکہ اب جو بھی 4 ان کے پریزیڈنٹس گزرے ہیں ان سے پہلے, اور ان کی بھی جو پالیسیز اگر ہم دیکھ لیں, ایون دو جو بائیڈن خود کہہ رہے ہیں وی ڈنٹ گو فار نیشن بلڈنگ. بھائی آپ نیشن بلڈنگ کے لیے اگر نہیں گئے تھے تو جب 2001 میں آپ کا جو آبجیکٹیو تھا کہ القاعدہ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ کریں گے جو بھی ہوگا, اس آبجیکٹیو سے ہٹ کے آپ نے 2003 میں سوچا کہ بھائی عراق میں بھی حملہ کر لیتے ہیں, وہاں سے ریسورسز ڈیورٹ کر کے آپ نے وہاں ڈال دیے. پھر آپ نے کہا اوہو یہ رہتا ہے تاکہ طالبان کے پھر افینسو جو ہے واپس, وہ تو مطلب آبویسلی وہاں کے رہائشی لوگ ہیں, وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے نا. طالبان ہو رین افغانستان 2001 تک جب تک یہ آئے تھے, دے ور لوکلس. وہ کوئی نہ ایران سے اٹھ کے آئے ہیں. دس فالس کلیم دے کیم فرام پاکستان. شور دیر مائٹ بین سم سپورٹ فرام پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم فائٹنگ دا سوویٹس, بٹ دیٹ واز فار مینی گروپس ایز ویل. وہ بھی امریکنز بھی انوالوڈ ان سعودیز ایز ویل, بٹ دے آر دا پیپل آف دیٹ کنٹری. اب جہاں آپ ملک کے اندر جب کہتے ہیں ریپرزینٹیو ڈیموکریسی, اور یہ جو رجیم بھی لے کے آئے تھے وہاں پہ جو کابل میں انہوں نے مسلط کی, وہاں پہ مسلط کہوں گا کیونکہ بندوق کے اوپر ہی ہوا ہے نا سارا. اب حامد کارزائی اور یہ لویا جرگا جو انہوں نے رکھا تھا, کانسٹیٹیوشن بنایا تھے, اس کے اندر کون سے لوگ انوالوڈ ہیں, کون سی کنسلٹیٹیو ڈیموکریسی تھی. اٹ واز سلیکٹ پیپل جو انہوں نے سلیکٹ, اٹ واز سلیکٹڈ ڈیموکریسی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور فریڈم, تو ون آف دا کنسرنس جو میں پوری یہ سمجھتا تھا, انفیکٹ ان کے پچھلے الیکشن کو اٹھا لیں 18% ووٹنگ تھا. اب وہ بھی ان کے اگر بلیو کریں, میں بھی کہتا ہوں وہ بھی ڈاکٹرڈ ہے, لیکن کیونکہ آبویسلی تھرڈ پارٹی کوئی آ کے ویٹ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا اصلی ووٹنگ کتنی لوگوں نے کی ہے. بٹ 18% میں آپ پورے رجیم چلا رہے تھے, تو باقی لوگ کیا ہیں. کنسرویٹیو نمبرز انڈیکیٹ کرتے ہیں, میں کنسرویٹیو کی بات کروں, کہ طالبان کی بیکنگ بائی دا پیپل از ایٹ لیسٹ 35%. تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ پہاڑ میں لڑ رہے ہیں اپیرنٹلی دیر دی انسرجنٹس, دیر دا پیپل اور دیٹ, اور یہ جو رجیم جو کابل میں آپ نے اپنائی ہوئی ہے, یہ سم ہاؤ از ریپرزینٹنگ دی افغانی پیپل. that was a false gimmick from the beginning, and it had been until the last days, جو آپ نے کہا نا بالکل اس وقت تک, because Taliban were the people in the countryside. زیادہ تر جو افغانستان کی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں, most of it is in rural areas. I think maybe 1/3 maximum, اگر کوئی آپ کوئی زیادہ ہی ڈاکٹریٹ فگرز لے لیں, اربن میں اس سے I would say is really like 1/4 وہاں رہتا ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں, جہاں پہ آپ نے سٹیز کے اندر یہ کر لیا, کابل کو لے لیا, کاندہار اور یہ ہرات, یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا چیزیں اور نیریٹیو بلڈنگ کر دی, لیکن آپ پہاڑوں میں تو نہیں گئے. آپ وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہیں وہاں نہیں ہیں, جو عوام تو وہاں ہیں. اینڈ یہی چیز جو ہے طالبان کیپٹلائز آن. جو کیا کھویا کیا پایا, مطلب یہی بات ہے کہ بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز کھوئے, اور وہ بھی پتہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک صحیح راستے میں کھوئے, مطلب کچھ اس سے ہمیں ملا. اس میں تو آپ کے ملٹری کانٹریکٹرز کو ہی ملا ہے وہاں پہ. مطلب آپ کو صحیح اگر بتائیں تو اس کے اندر جو 2.2 ٹریلین کا کہتے ہیں, آدھے سے زیادہ تو اونلی فار امیریکن ویپنس اینڈ یوسیج, اینڈ ان کے جو سولجرز ہیں وہ اونلی فار دیم, ناٹ فار دی افغان جو آرمی جو انہوں نے سیٹ اپ کی تھی, وہ الگ سے ایک بجٹ تھا. اب آپ سوچیں یہ سارے ویپنس اور یہ وہ جو
کچھ چھوڑ کے بھی چلے گئے, کچھ استعمال ہو گئے. کیا what did they get from that? Like you said, they are dealing with PTSD cases بھی ہو گئے ان کے. اور مطلب افسوسناک بات تھی, مجھے بہت شاکنگ لگا تھا. بائیڈن نے کہا تھا میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو خود گئے اور ان کے بچے بھی افغانستان وار میں لڑ رہے ہیں. مطلب یہ تو آپ سوچیں کہ 20 سال ایسا ٹائم ہے کہ کوئی ایک سولجر گیا ہے, آ کے واپس آ کے شادی کی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اور پھر اس کا بیٹا بھی گیا ہے وہاں پہ اسی لڑائی میں. سو مین دس از مائنڈ باگلنگ کہ اتنی لمبی لڑائی جو ہے, اور کچھ لوگ, اور آپ سوچ سکتے ہیں فیملی کے اندر کیا ایک باپ بھی لڑ کے آیا, بیٹا بھی لڑ کے آیا, کیا اسی جنگ میں, اور کیا گفتگو اور کوئی کچھ they didn't get anything out of it. And they didn't get anything out of it. And I think that's the thing that جو جس طرح سے PR کیمپین آج کل بائیڈن کوشش میں لگا ہوا ہے, I'll be very honest with you, I'll say it for the record, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگلے 4 سال میں ہی آئیں گے. کیونکہ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے یہ بڑے خاموش تھے, اب آل دا سڈن یہ میڈیا میں آ رہے ہیں اور اسی چیز کو استعمال کر رہے ہیں. اور آئی وڈ بی ناٹ سرپرائزڈ, آئی وڈ بی ویری مچ ناٹ سرپرائزڈ اف ٹرمپ کمز بیک اینڈ از الیکٹڈ ایز the next president. So this is my theory. So کیا کھویا کیا پایا, ٹرمپ آ جائے گا واپس. My analysis. فیضل خان صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ معاذ نے تھوڑا سا بتایا کہ ان لوگوں نے جو بھی انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں پہ کی واپس چلے گئے, طالبان دوبارہ سے آ گئے. اور لوگوں کا تجزیہ یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے ان کی جو گورنمنٹ یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک دم سے جو کلیپس ہوئی, اس کے پیچھے جو یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ زیادہ تر جن طالبان کو جن لوگ سپورٹ کرتے تھے وہ ان کو سپورٹ اس گورنمنٹ کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے تھے شاید کہ کرپشن کا عنصر اس میں زیادہ تھا, اور اوپر کے لیول پہ بھی نیچے کے لیول پہ بھی. تو لوگوں میں دے نیور ٹرسٹڈ جو اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے گئے تھے, تو بھی جیسے ہی وہ لوگ جانے کا ہوا ایک دم سے ٹوٹل کلیپس. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو لوگ پچھلے 20 سال سے افغانستان میں حکومت کرتے رہے, پہلے کرزئی تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی تھے اور پھر مختلف لوگ تھے, اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو بہت سارے لوگ وہ تھے جن کو اس وقت بھی باہر سے بلوایا گیا تھا. ایک تو وہ وار لارڈس تھے جو پہلے سے وہاں موجود تھے, ورلڈ بینک بھی کام کرتے وہ بالکل جو وہاں اس گورنمنٹ میں شامل ہوئے, جیسے ناردرن الائنس کے لوگ تھے, اس کے علاوہ دیگر بھی تھے, اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو باہر سے بلوایا گیا. ایک تو یہ معاملہ تھا. دوسرا دیکھیے, ان کے ساتھ جو 20 سال یہ گورنمنٹ قائم رہی, وہاں ٹریلینز آف ڈالرز جو تھے امریکہ نے, نیٹو نے یا پھر UK نے اپنے وہاں پیسے لگائے ان کو اکوپ کرنے میں, ان کو چیزیں سکھانے میں, پوری فورس بنانے میں. جو ایک چیز جس کی کمی نظر آئی, کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو گورنمنٹ کولیپس ہوئی ہے اس میں 2-3 بنیادی باتیں یاد رکھنے کی. ایک تو یہ تھا کہ اس کا ٹوٹل یہ ڈپینڈ کرتے تھے امریکن اس کے اوپر, ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر. یعنی اگر یہ کہیں جاتے تھے آپریشن کرنے تو ان کو ایئر فورس کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. لوجسٹک ایک تو وہ ٹیکنیکل ساری وہ ان کو وہ دیتے تھے. اچھا, دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جو افغان گورنمنٹ میں جو لوگ موجود تھے اور جو پولیٹیشنز تھے, ان کے جو اختلافات تھے وہ بہت اہم تھے. یعنی بات تو سب یہ کر رہے تھے کہ طالبان کو نہیں آنا چاہیے, لیکن ہوا یہ تھا کہ پریکٹیکلی حامد کرزئی, عبداللہ اور احمد مسعود, گلبدین حکمتیار تو الگ ان کا معاملہ تھا, یہ سب لوگ الگ الگ طرح سے سوچتے تھے, یعنی ان کی ایک سوچ نہیں تھی. تیسرا ان کا معاملہ اس عرصے میں یہ رہا کہ ان کے جو کرپشن کے معاملات تھے وہ بڑے خراب تھے. یعنی پیسے تو بہت آئے لیکن وہ پیسے پوری طرح سے نیچے تک نہیں پہنچ سکے لوگوں تک, اس میں کرپشن وغیرہ ہوتی رہی. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی تھیں جو ایک اس بنیاد پر, اور یہ صرف یہ نہیں تھا, یعنی بہت سے لوگ اس وقت بھی, میں جب افغانستان گیا تھا تب بھی اس بات کا میں نے جائزہ لیا, اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اس گورنمنٹ کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ کب تک امریکنز ان کو لے کر چلتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت بھی 7 سال پہلے بھی جب میں وہاں گیا تھا تو طالبان جو تھے, سارا وہ جو دیہی افغانستان کہلاتا ہے اس کے دیہاتوں میں وہ بہت اچھی طرح سے موجود تھے, وہ شہروں میں نہیں تھے. 2016 میں پہلی بار انہوں نے 16-17 میں کندوز شہر انہوں نے اس کا کچھ علاقوں پہ قبضہ کر کے پھر چھوڑا, پھر جب ایئر فورس آئی تو وہ جانا پڑا. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ ان کی افغان فورسز کو اگر برتری حاصل تھی وہ صرف فضائی برتری تھی, اور جیسی وہ پیچھے ہٹی اور ان کے پھر اختلافات اور ان سب چیزوں نے ملا کر اس قابل ہی نہیں چھوڑا. حالانکہ توقع پھر بھی یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ کابل پر وہ ریزسٹنس دکھائیں گے اور اتنی آرام سے طالبان کے پاس کابل نہیں جائے گا.
لیکن وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور پھر وہ سارے اندازے غلط ہو گئے. اس کے نتیجے میں پھر ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کلیپس ہو گئے. لیکن انہوں نے ٹریننگ تو کافی لائک ان کی ایلیٹ فورسز, اسپیشل فورسز اور یو کے کی, آئی مین ساری پوری دنیا کی لائک آپ کہہ لیں کہ جو کریم آف دا کراپ ہے آرمی کی, وہ ان لوگوں کو ٹرین کر کے گئی تھی, پیسہ لگایا, ایکوپمنٹ بھی دیا, آئی مین جہاز, ہیلی کاپٹرز, لیٹسٹ ایکوپمنٹ, آئی مین ہر چیز چھوڑ کے گیا. اس کے باوجود یہ لوگ 1 گھنٹے بھی ان سے لڑ نہیں پائے. دیکھیے ایک تو میرا خیال ہے دونوں طرف جو ایک چیز کی ہمیں کمی ہے, زیادتی نظر آئی, جذبہ تھا. یعنی طالبان جو تھے وہ جب انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا تو وہ اپنے آپ کو ویسی فاتح سمجھ رہے تھے. وہ جو ان کی مینٹل اپروچ تھی وہ بالکل اور طرح سے تھی, اور جو افغان گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ پہلے سے اپنے آپ کو ہارا ہوا مان رہے تھے. تو ایک تو وہ مینٹلی اس چیز کے لیے اس طرح سے تیار نہیں تھے. پھر ایک معاملہ یہ تھا کہ جو میں نے بات کی کہ حکومتی لوگوں, سیاستدانوں کے اختلافات, یہ بہت ساری جگہوں پر تو اپنی فورسز کو مدد ہی نہیں پہنچا سکے. پھر وہ جو ٹیکنیکل سپورٹ تھی نا, معاملہ یہ تھا کہ جب وہ امریکن بہت ساری چیزوں کی سپورٹ دیتے تھے, جب انہوں نے ہاتھ کھینچا تو وہ لڑنے کے پھر قابل نہیں تھے. اور ایک اس میں چیز یاد رکھنی چاہیے, جب طالبان یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے بہت سارے لوگوں سے, افغان گورنمنٹ میں موجود لوگوں سے ان کے اچھے رابطے بن گئے تھے, اور جو وہاں پر فورسز کے لوگ تھے ان سے بھی رابطے تھے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے بیچ میں قبائلی لوگوں کو ڈالا, وہاں کے بڑوں کو ڈالا کہ بات کر کے کہ لڑنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ بھی وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لڑائی اس طرح سے نہیں ہوئی. یعنی کابل کے قبضے تک جو ہے بہت کم لوگوں کا خون بہا, اور افغانستان کی تاریخ میں یہ بڑی انوکھی بات ہے. ورنہ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب طالبان نے 96 میں کابل لیا تھا تو انہوں نے نجیب اللہ کو پھانسی دے دی تھی. پھر 2001 میں جب ان سے کابل لیا گیا تو پھر وہ ناردرن الائنس نے ان کے ساتھ وہ دشت لیلہ میں, شبرغان میں کیا کچھ کیا, بڑا قتل عام ہوا. لیکن یہ پہلی بار ہے کہ جب انہوں نے افغانستان یعنی کابل دوبارہ لیا 20 ستمبر میں, تو ان کی چیزیں بڑی بدلی ہوئی تھی. ورنہ جب اپریل میں مجاہدین نے کابل لیا تھا تب بھی اس کے بعد خانہ جنگی ہوئی تھی. اور پھر اسی طرح سے کابل میں جب بھی اقتدار کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ خوریز ہی رہی ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اس میں لوگ نہ گئے. تو یہ اتنے عرصے میں افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ بہت کم لوگوں کا خون بہا اور اقتدار جو ہے اشرف غنی سے جو ہے وہ طالبان کی طرف چلا گیا. اس کے اندر میں بس ایک چیز ایڈ کروں گا. بہت ساری باتیں فیض اللہ صاحب کی بالکل صحیح ہیں. جو ڈسکنیکٹ تھا ود ان افغان لیڈرشپ, ان کے اندر جو ایک چیز جو میں تھوڑا سا ایمفسائز کروں گا کہ جو جہاں پہ طالبان کا اگر اسٹریٹجک وہ ہے کہ وہ لوکلز میں زیادہ وہ ہوتا ہے. تو یہ پروفیشنل آرمی جو کریٹ کی گئی تھی, اس کے اندر آپ نے کاندہار سے بندے کو آپ نے ہرات میں پوسٹنگ کر دی. تو اس کے ساتھ جو کنیکٹ بھی تھا وہ بھی کہتا میں یہاں لڑ کے لڑوں گا ان لوگوں کے ساتھ, اینڈ وہ اتنا خود کنیکٹڈ نہیں تھا ان دا نیشنل ویژن. جو پاکٹس تھا یہ تو لیڈرز تک بھی ڈویژن تھا, عوام میں بھی یہ ڈویژنس تھے. آپ تاجک, ہزارہ, یہ وہ بے شک ایک ساتھ ہیں بٹ ناٹ ریئلی, اینڈ دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کوئی وہ اپنی جان دے رہا ہے مرنے کے لیے ہرات کو طالبان کے ڈیفینڈنس کے لیے, اور میں کہاں کا ہوں نہیں. تو اور دوسری بات کہ میری تنخواہ بھی روکی ہوئی ہے, وہی کرپشن والے معاملات. تو وہ تو اگر لڑ بھی رہا ہے تو اپنی تنخواہ کے لیے لڑ رہا ہے. ویری فیو ول سے کہ آئی بلیو ان دی افغانستان پروجیکٹ and I'm fighting for that, and that's one of the things that the Taliban had instilled in their people, and that was actually a result, میں سمجھتا ہوں, due to the policies of the Americans. Right. آپ جب یہ ڈرون سٹرائکس کریں گے, راتوں میں ریڈ کریں گے, لوگ گھروں کے لوگوں کے گھسیں گے, عورتوں کے عزت کو آپ اچھالیں گے, اور آپ کی جو افغان فورسز جو آپ نے کیے ہیں وہ بھی یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. وہ تو اس سے زیادہ بھی باگرام ایئر بیس کے آپ کے سارے وہ واقعات سامنے آ گئے. تو آبویسلی ہارٹس اینڈ مائنڈس جو آپ نے بات کی تھی وہ تو کب سے چلی گئی ہیں. بالکل. اور وہ پہاڑوں میں طالبان نے جو ہے ان کو تسلی دیں اور یہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ریاکشن کیا, اور آج بھی آپ کو یہی ان کی جو پی آر سارا ہے وہ تو یہی ہے, آپ فکر نہ کریں, یہ ہوگا وہ ہوگا. دے آر ٹرائنگ ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. ناؤ دی امیریکنز اور جو نیٹو تھے, دے ڈنٹ ڈو دیٹ فرام دا بگننگ. ان کو بعد میں احساس ہے بھائی یہ بھی خیال کرنا ہے, لیکن اس وقت it was too late, and at that time it was already a lost war. And I'm talking about when they decided to leave to go to Iraq in 2003. That it was lost by then. تو اس میں سوری ایک چیز اور بھی ہوئی. جب یہ معاملہ شروع ہوا افغانستان میں, انہوں نے آپ نے ایک چیز دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ جو طالبان کا پروپیگنڈا تھا وہ افغان گورنمنٹ اور ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز تھے یا ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ تھا اس سے زیادہ مؤثر تھا. یعنی وہ جو چیزیں دے رہے تھے وہ اس کا امپیکٹ اس سے کہیں زیادہ تھا. یعنی وہ زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ, اگر آپ اس کو پروپیگنڈا وار کہہ لیں,
تو ایک گروپ نے گورنمنٹ کے نسبت زیادہ اچھا ریئیکٹ کیا. صحیح. تو اس نے بھی ایک وہ رول پلے کیا کہ وہ ویڈیوز بہت تیزی سے شیئر ہو رہی تھیں اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ آ گئے, وہ کہیں سجدے کر رہے تھے, کہیں وہ لوگوں کو. اچھا پھر ایک جو بڑا امپیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ وہ جب افغان فورسز کو لوگوں کو پکڑ رہے تھے تو پکڑنے کے بعد ان کو بڑے احترام سے بٹھاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, ان کو کہتے تھے ٹھیک ہے اب آپ اپنے گھر جائیے, ان کو کچھ پیسے پکڑاتے تھے, ایون کہ بعض کو تو گنز بھی دے دی کہ جائیے آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھیں. جب وہ انہوں نے ہرات میں اسماعیل خان کا بڑا نام آیا, اس کو ویسٹ نے بڑا پروپیگیٹ کیا کہ بھئی اب اسماعیل خان جو ہے ریزسٹنس کریں گے. اب اسماعیل خان کی ریزسٹنس بھی کچھ دن کی تھی, تو جب وہ امیر خان متقی جو ان کے فارن منسٹر ان کو وہ کیا, تو وہ جب وہاں گئے تو میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ کلپ انہوں نے کوئی 2-3 منٹ کا تھا وہ جاری کیا. اس میں امیر خان متقی اسماعیل خان کے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے اسماعیل خان ان کے کمانڈر ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, کسی قسم کا. بہت عزت احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا ہو. تو یہ چیزیں جب آپ افغانستان کے ماحول میں جب یہ لوگوں تک پہنچ رہی تھی, وہاں تو ہر ایک کے پاس ہے, تو یہ ایک الگ امپیکٹ آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اسماعیل خان جو ان کے خلاف لڑ رہا تھا اس سے عزت احترام سے پیش آ رہے. تو اس چیز نے جب وہ باقی فورسز جہاں جہاں موجود تھیں وہ دیکھ تو رہے تھے. اور پھر ایک معاملہ اس میں یہ ہوا کہ جو انہوں نے بارڈرز ایریاز جتنے وہ سیل کیے, جس طرح سے ایران کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ, اور پھر ادھر واخان کی پٹی آپ لے لیں, پھر ہمارے اسپن بولدک, تورخم تو بہت آخر میں آئے, تو اس نے بھی افغان گورنمنٹ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے کہ وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں ان کی. تو یہ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ میں جو سمجھا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہ اے تھا نہ بی تھا نہ سی تھا, ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. اس کے برعکس جب طالبان آ رہے تھے تو ان کے پاس ہر ایک چیز کا پلان موجود تھا. یعنی انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بہت اچھے طریقے سے بنائی. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈاکٹر اشرف غنی ان کی گورنمنٹ کس طرح سے وہ چیزیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, یا انہیں کیا انتظار تھا. کیونکہ جب یہ مذاکرات تو 2010 سے ہو رہے ہیں, اور فائنلی جب یہ 2018 کے بعد اس میں بڑی تیزی آئی اور ایک آخر تک پہنچا. بھئی جب مذاکرات ہو گئے, معاہدہ ہو گیا, تو اس کے بعد تو یہ طے ہو گیا نا آپ نے جانا ہے, تو پھر آپ نے کیوں پلاننگ نہیں کی, آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ان کی ناکامی ایک نظر آتی ہے کہ وہ ان میں جو افغان گورنمنٹ تھی اس میں قوت فیصلہ کی بھی کمی نظر آئی. یعنی اگر اس کا انالیسس آپ کریں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کے برعکس جو طالبان تھے انہوں نے بڑا اسمارٹلی اپنا گیم کھیلا اور وہ چیزیں تیزی سے کرتے چلے گئے. تو یہ جو گورنمنٹ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پریپیئر نہیں تھے وہ لوگ, تو اس کی یہ وجہ بھی ہوتی کیونکہ یہ لوگ کافی لوگ باہر سے لے کے آئے تھے جو کہ جن کی بیسکلی روٹس افغانستان میں بہت پرانی تھیں, اور دے ڈڈنٹ ایکچولی کیئر کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے افغانستان کے اندر. نہیں, ایسا ایشو نہیں تھا. افغانوں کا ایک معاملہ یہ ہے, دیکھیے افغان جو ہیں وہ نہ صرف مذہب سے بھی قریب ہیں بلکہ وہ بڑے کٹر قسم کے قوم پرست ہیں. تو وہ جو باہر سے بھی آئے تھے تو وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا, وہ کیونکہ قبائلی ایک سسٹم ہوتا ہے تو وہ ان کا وہ بن جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ جو اختلافات ان کے, اور پھر وہ کوئی پلاننگ نہیں تھی. اب آپ دیکھیں بالکل کابل کے قریب جب طالبان پہنچ گئے تو اپنا آرمی چیف چینج کر رہے ہیں, آپ کوئی ڈیسیژن ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ان سب چیزوں نے اس کو خراب کیا. ورنہ تو وہ جو لوگ تھے, دیکھیں وہاں ہوا یہ کہ جو سارے لوگ عبدالرشید دوستم, اسماعیل خان, عبدالرب رسول سیاف, محقق اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوئے ان میں سے کوئی اسلام آباد آ گیا, کوئی تاجکستان چلا گیا, کوئی دلی چلا گیا, کوئی یورپ چلا گیا, کوئی عرب امارات میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں پر پھر کون تھا؟ وہاں پر تو 3 لوگ تھے, ڈاکٹر عبداللہ, حامد کرزئی, گلبدین حکمتیار. یعنی جو وہ مشکل وقت تھا تو اس میں صرف وہ 3 لوگ آپ کو بڑے نام نظر آتے ہیں جو کابل میں موجود تھے. اس کے علاوہ وہ سب جا چکے تھے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو تھے وہ افغانستان آئے تو صحیح, لیکن وہ پھر کچھ مفادات کے ساتھ تھے. کیونکہ افغانستان میں جو 20 سال میں بہت اچھی جابز آئی ہوئی تھی, بزنس کے بڑے اچھے مواقع تھے. تو وہ اگر ایک بات ہے کہ ایک بندہ اگر امریکہ میں یا جرمنی میں یا کہیں پر بھی ایک لو لیول کی جاب کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ افغانستان میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے. میں وہاں جا کر جیسی وہاں سے بڑے ینگسٹر میں دیکھتا تھا, لوگ وہاں آ رہے تھے اور وہ مختلف اداروں میں, اس کی وزارت خارجہ کے آفیسرز ہوتے تھے وہ, اور وہ اس کی وزارت داخلہ میں ہوتے تھے, اس کے مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بہت ساری جو منسٹریز تھیں
اس میں وہ لوگ جو ہے ایڈجسٹ ہوتے چلے جا رہے تھے. تو ان کا بڑا اچھا کیریئر تھا, 20 سال انہوں نے بڑا اچھا کیریئر, اور ایک صاحب تو واپس جا کے وہاں پہ جا کے وہ جوائن کر لیا جو پہلے کرتے تھے, اور سائیکل چلانے والے وہ وہیں سے آئے تھے. اس کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا, اس نے کہا بھائی یہ اچھا ٹائم پیریڈ ہے, کما لیا, اب آ گئے واپس اپنی پلیس پہ. نہیں ویسے میرا خیال ہے وہ اچھا آدمی تھا, اس نے شاید کرپشن نہیں کی جب بھی وہ پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے, ورنہ تو ہمیں ہو سکتا ہے اس سے فرنٹ ہو امریکہ. اصل میں ایک پاپولر سپورٹ بھی بہرحال عوام کی بڑی نہیں تھی. باقی جتنے نام جو ریزسٹنس کے پہلے نام تھے, یہ سارے وہ نیم سے جنہوں نے اینٹی سوویت جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ نام کمایا تھا. لیکن پچھلے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس لڑنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. جتنے بھی لوگ تھے یہ بھی جو شمالی اتحاد کے جو لائنس نے طالبان سے لڑنے کی کوشش, ان کے پاس تو کوئی 20 سال ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن طالبان مستقل ریزسٹنس میں تھے, مستقل لڑ رہے تھے. یعنی کہ وہ امریکن سے لڑ رہے ہیں, اور افغان نیشنل آرمی کے پیچھے وہ ایک صرف ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ ان کے پاس ایئر پاور موجود تھی, امریکن بیک اپ تھا, جب بھی بلاتے تھے امریکن بیک اپ تھا تو طالبان کو وہ پیچھے دھکیل دیتے تھے. ورنہ افغان نیشنل آرمی میں طالبان میں کوئی وہ نہیں تھا, صرف جیسے بیک اپ ختم ہوا تو طالبان اگلی جو افغان نیشنل آرمی ہے, ایک بڑا مسئلہ ان کے پاس کرپشن جو بتا رہے ہیں. کرپشن کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ایک ہمارے ایمبیسڈر سابق سفیر رہے ہیں افغانستان میں, وہ ایک جگہ ہمارا ایک سیمینار ہوا تھا, بتا رہے تھے کہ میں وہاں سفیر تھا تو پاکستان نے تورخم سے لے کر کابل تک جو ہے نا 2 رویہ سڑک روڈ بنانا تھا. پاکستان کی ذمہ داری تھی, چونکہ دنیا بھر سے ممالک کی رسپانسبلٹی تھی, کوئی یہ کرے گا, کوئی مختلف کنسٹرکشن کے کام جو ہے یا ڈفرینٹ رسپانسبلٹی ڈیوائڈ کی گئی تھی. پاکستان نے یہ کام کرنا تھا. تو کہہ رہے ہیں جب ہمیں ایک چھوٹا ٹکڑا تھا, سڑک بن چکی تھی, تو بنانے کا جب مسئلہ آیا تو وہاں پتہ لگا وہ وار لارڈ تھے, وہ پیسے مانگ رہے تھے, بنانے نہیں دے رہے تھے, لوگوں کو کام نہیں کرنے دے. کہہ رہے ہیں میں نے منسٹری آف فارن افیئر میں ایکسیس کیا, کہا کہ بھائی یہ ہمیں سیکورٹی دی جائے کہ ہمارے ورکر وہاں کام کریں اور روڈ مکمل ہو جائے. تو کہہ رہے ہیں وہ افغان نیشنل آرمی سے جب رابطہ ہو تو وہ بھی پیسے مانگ رہے تھے. یعنی کہ اپنے ہی ملک میں کام کرنے کے لیے بجائے سیکورٹی دینے کے لیے سیکورٹی بھی پیسے دے کر انہوں نے کی. وہ یہ حال وہاں پر کرپشن کا ہے کہ وہاں پر جو بھی کام کر رہے ہیں افغان نیشنل آرمی جب اتنی انوالو ہے, جو سیکورٹی تو سیکورٹی کے نام پہ کیا ہے, وہ 2 منٹ میں کلیپس کر گئے, کچھ ڈیز بھی وہ ریزسٹ نہیں کر سکے. اچھا, تو اب سی صورتحال ہے کہ افغانستان طالبان نے ایک ٹیمپرری گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے, تو ان کے لیے اب آگے چلنے کا راستہ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو کیا اسٹرگلز ہیں جو بالکل ابھی فی الحال تو اکنامک ایک ایشو ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے نے ان کے فنڈز روک دیے ہیں, تو اب عوام کو تو کھانا چاہیے, اور افغانستان کے پاس اتنے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنی پوری عوام کو جو ہے فیڈ کر سکتے ہیں, ایڈ پہ اتنے عرصے سے چلے. تو اب یہاں سے آگے کیا راستہ کیا ہے طالبان کے لیے؟ جو آپ نے اسٹارٹ کیا اسی کامنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ اب جو ہے مشکل وقت ہے. 20 سال لڑنا ایک فوکسڈ ایک آپ کا وہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزسٹنس. اب جہاں آپ کو نظام چلانا ہے, آپ کو پانی کا دیکھنا ہے, بجلی کا دیکھنا ہے, عوام کے سکولز کا دیکھنا ہے, اور یہ جو پروٹیسٹ بھی کھڑے ہوں گے ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اپنے لوگوں کو آپ نے کتنے ٹریننگ دی ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. آبویسلی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلی ان کی حکومت تھی وہ خود انفیکٹ مزے کی بات ہے, میں نے تو یہ تھیورائز کیا تھا, ملا ضعیف نے اس کو کنفرم بھی کر لیا ایک انٹرویو میں. تو میں نے پوچھا تھا کہ جو پرانی جو حکومت تھی 96 سے 2001 تک ان کے ساتھ کیا تھا, تو آبویسلی کچھ معاملات تھے وہ کچھ گڑبڑ بھی تھے. تو میں نے کہا تھا ون آف دا ریزنز وائی آبویسلی از بیکاز دے ور امیچور, اور امیچور اس لحاظ سے کہ امیچورٹی میرا ایک اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ کبھی انہوں نے حکومت چلائی نہیں, ان کا یہی مقصد ہے کہ سوویتس کو ہرانا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. وہ مل جل کے یہ ہتھیار کر لو, یہ پلاننگ کر لو, یہ کر لو. اب نظام چلانا اٹس ڈفرینٹ ہول ڈفرینٹ بیسٹ. اینڈ جب وہ آئے وہ تیار نہیں تھے کہ ہم کس طرح سے حکومت چلائیں گے. تو انہوں نے بہت وہ ایک سمپلیفائڈ ورژن آف اسلام کو لیتے ہوئے انہوں نے سمجھا جس حساب سے, اور انہوں نے کوشش کی. میں اس کو نہ اچھا نہ برا کہوں گا, میں بس یہی کہوں گا کہ دے ٹرائیڈ ٹو ڈو وٹ وٹ لمیٹڈ نالج دے ہیڈ. اب اس بار انہوں نے وہی لیسنس جو اس 5-6 سال انہوں نے سیکھا اس میں سے اپلائی کر رہے ہیں, جو یہ 20 سال سے سیکھ کے آ رہے ہیں, جو ایکسپیرینس رہا ہے افغانی لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, کیا کیا چیزیں سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اب آبویسلی یہ جو آج کل الفاظ بھی سن رہے ہیں طالبان 2.0, اینڈ آئی تھنک یہ آپ اس کو کچھ آپ کو نظر آئے گا. بے شک ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہی رہے گی, I don't think they're going to move away from the ideology, but when it comes to a practical setup of the government, I think اس کے اندر آپ تھوڑا سا یونیک چیزیں دیکھیں گے جو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. تو فار ایگزامپل before
اٹ واز ناٹ کلیئر کس قسم کا کانسٹیٹیوشنل نظام چلتا تھا. اٹ واز جسٹ کائنڈ آف اے امیر ہے اور یہ ہے, یہ اس علاقے کو دیکھتا ہے, اور ملا عمر کبھی کبھی ایشو کر لیتے تھے کچھ ڈائریکٹیوز. اٹ ول بی ناؤ لٹل بٹ پراپر اسٹرکچر کہ فلانا یہ ہوں گے, ان کا یہ ایریا ہے, ان کا یہ ایریا ہے, اینڈ سو فورتھ, اینڈ دس پرسن از لوکنگ ایٹ ڈیفینس, فائنینس. ابھی آپ نے جیسے دیکھا تو دے آبویسلی ہیو سم اسٹرکچر جو یہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے اس کو ہی وہ لے کے چل رہے ہیں. کس حد تک لے کے چلیں گے اب وہ آگے دنوں میں پتہ چلے گا. آبویسلی اس گورنمنٹ کے امپلائیز بھی ہیں, ان کی تنخواہ بھی ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. ابھی پروٹیسٹ بھی تھوڑے سے آ گئے ہیں سامنے, ایک اسکول کے حوالے سے ایشو ہے. تو آئی تھنک یہ بس تھوڑا سا ان کی جو لوور لیول رینکس میں آئی تھنک کچھ ٹریننگ مزید ہوگی. آئی تھنک گائیڈنس دیا جائے گا. ملا عمر بھی بڑا کوشش کرتا تھا اپنے زمانے میں اس چیز کو کرنا جب 2-3 واقعات اس طرح ہوتے تھے, اینڈ ان کی ایک انسپریشنل ایک اسٹیٹس تھا امنگس دا طالبان. So we have yet to see if Akhundzada Sahab has the same thing, because I think that's going to be very important as at the top کہ کس طریقے سے اپنے لوور لوگوں کو مینیج کریں. اگر یہ یہاں پہ ڈسکشن ہے, مے بی شاید فیض اللہ اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکیں. ان کے آپس میں جو ہے ناٹ نیسسری دیر از این اگریمنٹ آن ایوری تھنگ. مطلب بیسک تو آئی تھنک فنڈامنٹلی کچھ چیزیں سیم ہیں, لیکن اب جا کے یہ ہوگا کہ اب آپس میں ان کی جو جہاں پہ ڈبیٹیں اور ڈسکشن ہوگی نا وہ تھوڑی سی سامنے آنے لگیں گی. مے بی شاید فیض اللہ ول شیڈ مور لائٹ آن دیٹ کہ آپس میں ان کا کس قسم کے ڈفرینٹ جو گروپس ہیں, تھنکنگز ہیں, کچھ زیادہ ایکسٹریم ہیں, کچھ ماڈریٹ ہیں, کچھ لبرل شاید بھی ہوں, آئی ڈونٹ نو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو مے بی ہی کین شیڈ بیٹر لائٹ آن دیٹ. تو فیضل صاحب آپ بتائیے مجھے کہ وہاں پر ویسے تو کافی ایتھنک گروپس ہیں, لیکن مینلی آپ کا آ جاتے ہیں پشتون آ جاتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیک ہیں, اور پھر اس تو ظاہر ہے آئی مین یہ جیوگرافیکل لوکیشنز میں ہیں, تو ان کا آپس میں کیا آپ کہہ لیں کہ کتنا ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے افغانستان کی سوسائٹی میں یہ اختلافات تو موجود ہیں, بہت پہلے دن سے ہیں, اور ازبک, تاجک اور پشتون اور ہزارہ, اور اس عرصے میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں, انتخابات میں بھی نظر آتی ہیں, اس کی سوسائٹی میں بھی. لیکن افغانستان کی گورنمنٹ کی ایک پالیسی یہ رہی کہ بطور افغان سب کو ایک ساتھ کیا جائے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, ظاہر سی بات ہے, یہ اختلافات کم زیادہ ہوتے رہیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو چیلنجز کیا درپیش ہیں اور وہ اس کا سامنا کیسے کریں گے. دیکھیے جب 96 سے 2001 تک تو ان کا یہ ایکسکیوز تھا بھی, اور بڑی حد تک یہ ویلڈ بھی تھا کہ وہ سارا عرصہ وہ جنگ لڑتے رہے. ان کے پاس پورا افغانستان بھی نہیں تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس عرصے میں 2 کام کیے. ایک, ہم نے ایک جنگ زدہ ملک میں جو 1980 سے جنگ کا سامنا کر رہا تھا, اس ملک میں ہم نے امن قائم کیا. دوسرا, ہم پوسٹ کی کاش کو 0% پہ لے گئے. تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ایجوکیشن یا آئین بنانا یا پھر خواتین کے معاملات, یہ اس کے بہت بات کی چیزیں تھیں. اور جب ہم اس طرف, ہم تو افغانستان ہی پورا نہیں لے پائے تھے کہ 9/11 ہو گیا اور پھر سب چیزیں بدل گئیں. اب وہ ماضی کی کچھ چیزیں تو پیچھے ہٹ چکی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ افغانستان اب مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے, ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے افغانستان کا دنیا سے رابطہ پاکستان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے تھا. اب کے افغانستان کا رابطہ افغانستان کے ہی لوگوں سے, یعنی طالبان خود موجود ہیں اور وہ اپنی چیزیں کر رہے ہیں. وہ US سے بھی انہوں نے مذاکرات خود کیے. یعنی وہ اگر آپ سفارتکاری کی زبان میں سمجھے تو 20 سال میں ان کی اتنی ایکسرسائز ہو گئی ہے جو شاید ہماری 50 سالوں میں بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ یہ تو سیکھ چکے ہیں کس سے کیا بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, افغانستان میں جو غیر ملکی ادارے ہیں وہ بہت پہلے سے موجود رہے, تو وہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن آسان ہے. یعنی وہاں بھی میں نے دیکھا کہ امریکنز یا دیگر لوگ وہاں جب ہوتے تھے افغانستان میں, تو افغان ان کے ساتھ بڑا ایزیلی وہ کرتے تھے, یعنی وہ مروب نہیں ہوتے تھے ان سے کہ کوئی کتنا بھی بڑا آفیسر ہے یہ کیا ہے. اب طالبان کے لیے یہ 2 تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تیسری چیز یہ ہے ان کے لیے, ان کے لیے سیکیورٹی ایشو دولت اسلامیہ یا اسلامک اسٹیٹ کی صورت میں ابھی بھی موجود ہے. کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بس انہوں نے کسی بھی سافٹ ٹارگیٹ پہ جا کر اس کو ہٹ کرنا ہے اور نقصان پہنچانا ہے. تو ان کی چیزیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں. تو یہ کوئی توقع تو نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف کوئی وہاں بغاوت ہو جائے گی, جس طرح سے احمد مسعود نے لوگوں سے کہا کہ اس نے اپیل کی قومی سطح پہ بغاوت شروع کی جائے. اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. لیکن جو داعش ہے وہ اپنی جگہ ایک خطرہ موجود ہے. اچھا, پھر میری اتفاق سے آج ہی جلال آباد میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا بھائی مجھے تم بتاؤ کیا ہے گراؤنڈ پہ, کیا ہے ایکچوئل پکچر کیا ہے. اس نے بولا کہ بھائی ایشو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایزی ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پہلے جتنے کورٹس تھیں یا پھر ہمارے بلدیاتی ادارے تھے یا پولیس وغیرہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ تھی، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمس تھے، تو لوگ اب سمجھتے ہیں کہ وہ والے مسائل کم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے اس نے کہا کہ ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا، تو اس نے کہا یار موبائل باہر رکھ کے نہیں گھوم سکتے تھے، کہہ رہے ہیں امید ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے، کچھ کمی بھی آئی ہے، اور کچھ جو انہوں نے چھوٹے موٹے جو آفیسرز کرپشن کرتے ہیں ان کو پکڑا بھی ہے۔ تیسری اس نے بولا جو پرابلم ہے ایکچوئل وہ صرف اس وقت اتنا سا ہے، وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ساتھ پہلے کام کرتے تھے ان میں سے کچھ بے روزگار ہو گئے، تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کو یہ خوف ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری جاب سیکیور ہے نہیں ہے، ہماری سیلریز کا کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جو ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں تو کاروبار اس وقت متاثر ہوا ہے، تو اکانومی کا ایشو ہے، سیکیورٹی ایشو ہے، یہ دو وہ ہیں جو براہ راست لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ان کو کوئی اسٹریٹجی بنانا ہوگی کہ لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں کچھ وہ کر لیں گے، کیونکہ اس ریجن میں چائنا، رشیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ یعنی پہلے نہیں تھے سے مراد یہ کہ طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ لوگ نہیں کھڑے تھے، اس کے اینٹی تھے، تو وہ اب ہمیں ان کی صف میں نظر آ رہے ہیں، تو وہ کچھ اکانومی کی چیزیں وہاں سے ہو جائیں گی۔ پھر جو ایک ان کے لیے اہم ایشو یہ ہے کہ وہ جو کیا وہ کانسٹیٹیوشن دینے جا رہے ہیں، کس طرح سے کام کریں گے۔ ابھی تو انہوں نے ایک عبوری کابینہ کا اعلان کر دیا، بلکہ آج تو ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے ان کے ترجمان نے کہ ہم اگلے مرحلے میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، تو وہ جو ایک بہت بڑا وہ الزام تھا تو شاید مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی کسی حد تک وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آئین پہ کام بھی کر رہے ہیں، نئے آئین پہ۔ ویسے افغانستان کا موجودہ آئین بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ کوئی غیر اسلامی آئین نہیں ہے، اس میں میرا خیال ہے شاید پاکستان سے زیادہ اسلامی آئین اس وقت بھی افغانستان کا ہے، تو وہ اس میں کچھ چیزیں کر لیں گے۔ پھر ان کو جو ایک ریزسٹنس آئی اپنے پرچم کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنا امارت اسلامی کا پرچم وہ کیا، تو کچھ لوگوں نے جلال آباد دیگر شہروں میں مظاہرے شروع کیے کہ افغانستان کی پرچم ہونا چاہیے، تو پھر اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہمیں یوں نظر آئی۔ ابھی میرا خیال ہے ہفتہ بھر پہلے کابل میں ایک کرکٹ میچ ہوا، T20 کی ٹیموں کا، طالبان نے وہ میچ کرایا، کوئی 3-4 ہزار لوگ اسٹیڈیم میں اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہاں لوگوں کے پاس طالبان کے بھی پرچم تھے اور افغانستان کا جھنڈا بھی تھا، بلکہ طالبان خود لوگوں کو دے رہے تھے، تو انہوں نے یہ والا مسئلہ بھی سارٹ آؤٹ کیا ہے، اس سے بھی وہ آگے نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلیکسیبلٹی تو وہ دکھا رہے ہیں۔ میں جلال آباد میں دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ جو کابل میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس نے کہا یہ بالکل ہو رہے ہیں مظاہرے، لیکن یہ ایک تو مخصوص نظریات رکھنے والے لوگ ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ یہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ اچھا ہمیں اس کا ایک وہ نظر یوں بھی آ رہا ہے کہ مظاہرے تو ہو رہے ہیں۔ اچھا دوسرا ایک بات یہ یاد رکھنی کہ دیکھیے افغانستان میں طالبان کے خلاف ایک اچھی خاصی یعنی نظریاتی طور پر ایک ان سے مخالفت موجود ہے لوگوں کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو افغان قوم پرست ہیں، جو بہت زیادہ ایک پاکستان کے حوالے سے ان کا بڑا سخت رویہ ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارے مسائل کے ذمہ دار ہے، اور وہ طالبان کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی مدد سے وہ یہاں تک پہنچے۔ حالانکہ میں نے پہلے اشارہ کیا کہ پاکستان کی تو مدد جہاں تک بات ہے، دیکھیے ریجن کے تمام ممالک کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ انوالو ہیں، اور یہ ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لا تعلق رہے۔ پھر افغانستان میں جو جس طرح سے ہندوستان کی مداخلت بہت بڑھتی چلے گی، تو پاکستان نے بہت ساری چیزیں کی بھی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں موجود تو ہے مخالفت، لیکن ہم ابھی تک ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جلال آباد، کابل، کندہار، ہرات میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہوں، وہ تو نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر یہ جو چیزیں ہیں اکانومی کی اور یہ دیگر چیزیں جو براہ راست جن کا تعلق عوام سے، اگر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اس کو سولو کرنے میں انہوں نے اگر دیر کی تو پھر لوگ نکل سکتے ہیں۔ یعنی اس کو جتنا جلدی یہ حل کریں گے، اس کی طرف جائیں گے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے اکانومی کی، تو پھر یہ ہو جائے گا، لوگ اگر وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ خوف تو ختم ہو گیا کہ یہ اپنے وہ قتل و غارت گری جو پہلے ہوتی تھی یہ تو نہیں ہے، تو اس سے تو وہ اطمینان میں، لیکن ظاہر سی بات اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اکانومی وہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوں، تو یہ ان کو فوری طور پر کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی۔ ویمن کے اوپر میں بس اگر ایک کامنٹ کروں، اس میں پھر ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا شیڈ لائٹ کریں گے وہ سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ویمن کا جو بڑا ہے کہ ہم نے نوٹس کیا یہ ٹویٹر پہ کہ ایک تو یہ جیسے فیصل بھائی نے بھی مینشن کیا کہ دیر ناٹ الاؤنگ دیم ان دا گورنمنٹ، اور سلیکٹ نہیں ہوئے کابینہ میں، اور مجاہد ذبیح اللہ مجاہد ایڈریس دیٹ کہ نیکسٹ اس میں آئیں گے۔ لیکن ایکچولی دس از ویری انٹرسٹنگ، دو اینتھروپولوجسٹ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ انالیسس لکھی تھی،
اس کے اندر انہوں نے کافی ریزننگز وجوہات لکھی تھی کہ وائی امریکہ واز انسکسیسفل ان افغانستان. اینڈ دے آلسو پوائنٹڈ آؤٹ اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ فیمنزم. اینڈ ان کے نام خود وہ فیمیل اینتھروپولوجسٹ ویسٹرن تھے, انہوں نے کہا تھا فیمنزم از ایکچولی آن دا رانگ سائڈ آف دی ایکویشن in this debate about Taliban and the American occupation اور ان کی جو کابل رجیم تھی. اینڈ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات نکالی تھی کہ جو فیمنزم ہے it actually is a product of the colonial imperialism of the American occupation, and اسی چیز کو وہ پروموٹ کرتا ہے. اینڈ لوگ آپ کی سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے یہ کس طرح سے ہے. Actually there was a wiki leak recently about 2 weeks ago, انہوں نے وہ لیک کیا تھا کہ CIA has been pushing stories on women's rights in Afghanistan in Europe to purposely encourage the European partners to continue to invest in the machinery of their occupation. تو مطلب وہ purposely اس چیز کو پروموٹ ہی کر رہے تھے it wasn't for the sake of women's rights. ان کی کوئی انٹرسٹ یہ نہیں تھی. ان کی انٹرسٹ یہ تھی کہ بھائی ہمیں کسی طریقے سے فنڈنگ یورپ زیادہ دے دے, کوئی سولجرز دے دے, کوئی اکوپمنٹ دے دے, ان کو انکریج کر کے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نیٹو جو ہے ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے جو پروجیکٹ ہے یہ افغانستان میں جو بھی کچھ کرنا چاہ رہے تھے, اب اس کے اندر جائیں گے تو وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیمنزم ہیز بین یوزڈ ایز اے ٹول فار امپیریلزم ان افغانستان. یعنی جو ویمن جو عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ, TRT, CNN پہ جو آ رہی ہیں ہمارے ساتھ, یہ زیادہ تر آپ دیکھیں ان کی ایج گروپ کیا ہے, ویری ینگ women who never really had any experience with the Taliban to begin with in the first time. کہانیاں سنی اور جو بھی ہے انہوں نے ایک طریقے سے ان کو ایک نیریٹو بلڈنگ بنا دیا کابل میں بیٹھے ہوئے, کاندہار میں بیٹھے ہوئے. آپ یہ عورتیں جو ہے وہ پہاڑوں میں سے آپ کو نہیں ملیں گی. they have never had any interaction with the Taliban, they've only heard stories. بچپن میں شاید کچھ چیزیں جو بھی ہوں گی وہ ہوگا. اینڈ دے آر اگین وہی جو بات ہے کہ یہاں پہ جو ماشاء اللہ پیسے آ رہا تھا, فنڈنگ بہت زبردست چل رہی تھی, NGOs کے پاس ملینز آف ڈالرز میں کھیل رہے تھے. تو ایک وہ بھی چیز تھوڑی سی ایویپریٹ ہوئی ہے, تو ایک فرسٹریشن اس میں بھی ہے, اور یہ ان نون, فیئر آف دی ان نون, اور وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایکچولی دے آر پارٹ آف دی آکوپیشنل پرابلم. سو فرسٹ تھنگ دیٹ ویمن ان افغانستان اینڈ فیمنسٹ, میں کہتا ہوں ویمنس رائٹس کے بغیر آپ کو اصلی میں کام کرنا ہے اور کام کرنا چاہیے. آپ کو فرسٹ ڈی کالونائز کرنا ہے فیمنزم کو, remove that element to it, otherwise you are part of the occupational process. اینڈ یہ مجھے لگتا ہے بہت نقصان دہ ہوگا آنے والی جو ڈسکشن ہوں گے, پولیٹیکل جو اسٹرکچر بنے گا, کہ اگر یہ زیادہ اس طرف آئے نا تو ایسا نہ ہو کہ اصلی وومنز رائٹس کے خلاف پھر ایکشن, ایک ریئیکشن ہی جو ہوتا ہے وہ نہ ہو. یہ اس چیز کا مجھے بڑا ڈر ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آئی تھنک طالبان آر میچور انف ٹو ناٹ ڈو دس ٹائپ آف تھنگ. جیسے ابھی چند دنوں میں جو بھی ہے, بٹ آگے جا کے آپ کو کیا پتہ کون کدھر آئے گا. ابھی تو جو اوپر لوگ ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اب بعد میں تو یہ تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوں گے نا. It will be a next generation of people who will come, how they will react. So this is something that I think women in Afghanistan have to do, is first decolonize the feminism and then come and talk about women's rights from their own cultural, regional backgrounds. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں, دنیا بھر سے یہ بات ہو رہی ہے نا آزادی کی, مساوات کی, جمہوریت کی, یہ بڑے اچھے خوش نمان آ رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ہم چاہتے ہیں اپلائی کرنا, دنیا چاہتی ہے افغانستان پہ. یعنی کہ ان سے پوچھے آپ سعودی عرب میں یہ کیوں اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چیزیں قطر میں کیوں نہیں چاہتے ہیں, بحرین میں کیوں نہیں چاہتے ہیں, کویت میں نہیں چاہتے ہیں, تو یہ سب کچھ افغانستان میں آپ چاہتے ہیں. تو بھئی اگر آپ کا معیار ایک ہے تو پھر آپ سب کے لیے ایک جیسی بات کریں. کابل میں تو پھر خواتین مظاہرہ کر رہی ہیں, جیسے تیسے لوگ نکل رہے ہیں. سعودی میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ مطلب یہ نہیں, وہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے نا, ڈبل اسٹینڈرڈ, مطلب یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے. اور دوسرا افغانستان میں جب جو بات کی ابھی شاہ صاحب نے کہ وہاں پر جب اکانومی وہ بہتر بھی, میں نے کہا نا, لوگ آنا شروع ہوئے, تو آپ کو حیرت ہوگی. یعنی ایک عرصے تک پاکستان آپ کے ہمارے KP سے اور بلوچستان سے لوگ وہاں جابس کرنے جاتے تھے کہ ڈالرز میں تنخواہ ملتی تھی, ڈالرز میں US میں تنخواہ ملتی ہے, تو بھائی وہاں افغانستان میں مل رہی ہے. اور میں خود وہاں, مجھے بڑا اس کے ایکسپیرینس ہوا کہ وہاں بات ہی ڈالرز میں ہوتی تھی, اتنے ڈالرز اس کام کے اتنے ڈالرز. میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے بھائی, ٹریلینز ڈالر تو گئے نا, ریل پیل تھی, تو اس نے ظاہر سی بات ہے کہ کون نہیں آ کر وہاں پر جاب کرے گا, چیزیں کرے گا. تو اس بہتی گنگا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ دھوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو اب بتائیے کہ سینٹرل ایشیا کا کیا رول ہے, کیونکہ افغانستان تو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, اس کا زیادہ تر جو ایکسپوجر ہے وہ پاکستان کے تھرو ہے. دوسری ایک کنٹری جو اس کے ساتھ لگتی ہے ایران جو ہے, اس پہ سینکشنز لگے, ان کے الگ مسئلے مسائل ہیں. چائنا کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بارڈر ہے, اور باقی جو پھر سینٹرل ایشین کنٹری وہ سب لینڈ لاکڈ ہیں خود ہی. تو اس طرح سے افغانستان تو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اس ریجن کے اندر.
خاص طور پہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. بات ہو رہی تھی اکانومی کی. دیکھیں ریزسٹنس کرنا تو طالبان نے ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے, نو ڈاؤٹ اس میں وکٹری حاصل کر لی ہے, لیکن حکومتی محاذ پر معاشی معاملات کو مینیج کرنا, پولیٹیکلی معاملات کو مینیج کرنا, افغانستان چونکہ ایک قبائلی سوسائٹی ہے جی, اور لوگوں کے بہت ڈیوائیڈڈ بھی ہے, مطلب بہت ساری ایتھنکس ایشوز بھی ہیں, پھر بہت سارے قبائل بھی ہیں, سب کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام ہے. امریکہ کے خلاف لڑنا اس کے لیے بہت سارے لوگ آئے کہ کسی پر ڈرون حملہ ہوا, کسی کے گھر پہ چھاپا پڑا, کسی کا ریپ ہو گیا, کسی کی, تو لوگ اس کے نام پر رجسٹر کہ امریکہ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. وہ تو لڑ لی 20 سال آپ نے. اب 20 سال کے بعد آپ نے انٹرم گورنمنٹ اناؤنس کی ہے. اب فیض اللہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر لوگوں کے ظاہر بتائے کرپشن کا پورا 20 سال میں بہت لوگوں نے پیسہ کمایا, بہت لوگوں نے دنیا بھر سے لوگوں نے آگے پیسہ کمایا. پاکستان سے, خود انڈیا سے بھی لوگ بہت سارے وہاں پہ جابس کرتے تھے, اور وہاں اس کا مطلب وہاں جابس موجود تھیں. تو کرپشن کی وجہ سے وہاں پر افغان عوام کو کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا تھا. لوگ گاؤں دیہاتوں میں تو طالبانی حکومت تھی. خود امریکنز بہت ساری رپورٹس ہیں کہ رات کو تو طالبانی حکومت ہوتی ہے اور دن میں جو ہے افغان نیشنل آرمی ہوتی ہے. اور جو افغانستان کا زیادہ تر علاقہ وہ ماؤنٹینیس ہے, یا گاؤں دیہاتوں پر جو رورل ایریا ہے وہاں تو طالبان ہی رول کرتے رہے, اور شیڈو گورنمنٹ مکمل کام کرتی رہی ہے. شہروں پہ افغان نیشنل آرمی اور امریکن ایئر فورس کی ایئر پاور سے موجود تھے. اب مسئلہ آ گیا اکانومی کہ افغانستان اب اکانومی دیکھیں, اب 20 سال میں سب سے زیادہ سفر اس پورے معاملے میں پاکستان نے کیا ہے. ایران پہ تو سینکشنز تھی, ایران کے ساتھ ہو کوئی بھی ملک جو ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی بھی کمپنی جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی جو ہے لین دین نہیں کر سکتی آفیشلی, چونکہ امریکن نے بہت ساری سینکشن لگائی ہوئی ہیں. پاکستان آئیڈیلی ایک آئیڈیل لوکیشن پہ ہے افغانستان کے لیے, اور بلین آف ڈالر ہوا. یہ اشرف غنی کے دور میں آپ کبھی دیکھیں کہ ان کے آپ پچھلے ہر سال کی دیکھ لیں, ہماری ٹریڈ افغانستان نے کیا کہ اپنی ٹریڈ کو شفٹ کیا, ایران کی طرف لے گئے, اور کنٹریز کی طرف سے انہوں نے ٹریڈ شفٹ کی جان بوجھ کے. جو اس کے پیچھے انڈین پوری لابی انوالو تھی, وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہے. تو پاکستان کے لیے تو اپرچونیٹیز, لیکن یہاں ریجنل کنٹریز کے بہت سارے کنسرنز بھی ہیں. پاکستان کی TTP کے حوالے سے کنسرنز ہیں, چائنا کے جو ہے نا وہ سینکیانگ کے جو پوری ایسٹ ترکستان موومنٹ کے کنسرنز ہیں, اسلامی موومنٹ ازبکستان کے کنسرن ہیں, تاجکستان کے بھی اسی طرح کے کنسرنز کے بہت سارے تاجک جو ہیں جو وہاں پر ماضی میں طالبان ان کو سپورٹ کرتے رہے, جو تاجکستان کے اندر آ کے جو ہے وہ ان کو ڈیسٹیبلائز کرتے تھے. اور ترکمانستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے, اس کے طالبان کے دور حکومت میں اچھے تعلقات تھے, جب ابھی اس پورے معاملے کے اندر بھی ان کے اچھے تعلقات, ان کا کوئی اتنا ایشو. لیکن تاجکستان, ازبکستان, چائنا, اچھا سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں, رشیا ان کی بیک پہ موجود ہے, اور چونکہ یہ ایکس سوویت اسٹیٹس ہیں, ان سب نے رشیا سے سوویت یونین سے آزادی حاصل اس کی ڈس انٹیگریشن کے بعد, تو رشیا بھی آن بورڈ ہے اس معاملے میں. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنجز, فیض اللہ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈپلومیٹک ڈائلاگ کا, ڈپلومیٹک پروسیس میں شامل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ سکسیزفلی, انہوں نے ایک بڑا اچھا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے بعد وہ ان کو ضرورت ہی نہیں فیل ہوتی تھی کہ وہ افغان گورنمنٹ سے بات کریں کہ یہ ارریلیونٹ گورنمنٹ ہے اور ان پاپولر گورنمنٹ ہے, اس سے ہم کیا بات کریں. تو خیر وہ سائیکولوجیکل تو جیتے ہوئے تھے اس ایگریمنٹ کے بعد. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اب ان ریجنل پاورز کے اپنے لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, اور طالبان کو اب یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یعنی پاکستان جیسا ملک بھی جو اسٹیبلش کنٹری ہے, وہ بھی چائنا اور امریکہ کے ریلیشنز کے بیچ میں جو ہے وہ پرابلم ہی کرتا ہے. اب طالبان جو بالکل نیو ایمرجنگ ایک گورنمنٹ ہے, اب وہ ایران کو کیسے مینیج کرتی ہے, پاکستان کا ایک بہل بڑی ایک ان کو اچھے ریلیشنز بھی ہیں, بہت سارے لوگ پاکستانی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں, تو یہ پاکستان کو ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے. لیکن ایرانی سینکشنز کے باوجود تو اور رشیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, لیکن سب سے اچھا جو ان کے لیے اپرچونیٹی ہے وہ چائنا کی صورت میں موجود ہے. چائنا کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے بینکس میں بہت سارے ریزروز پڑے ہوئے ہیں, وہ BRI میں اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اگر افغانستان BRI کے جتنے جو پروجیکٹس ہیں اگر وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ خود بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان اور لینڈ لاک جو رچ ہیں نیچرل سورسز سے, اسپیشلی آئل اینڈ گیس سے. ایک بہت بڑا معاہدہ ہے ٹاپی کا, جس میں ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا شامل ہے. اس طرح ایک پروجیکٹ ہے کاسا کا جو کرغزستان, ازبکستان, اس میں تاجکستان, افغانستان, پاکستان سے 1000 میگا واٹ بجلی آنی. اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو سینٹرل ایشین کنٹری سے آئیڈیلی لوکیشن جو ہے وہ افغانستان کی وجہ سے وہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں. اور افغانستان کی میں 20 سال کی ریزسٹنس جو طالبان کی اس کی وجہ سے ڈسٹیبلیشن کی وجہ سے ممالک وہاں ورلڈ بینک, عالمی مالیاتی ادارے وہاں پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھے. اب صورتحال کچھ چینج ہو رہی ہے.
اب یہ سارے پروجیکٹس میچور ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں افغانستان تو نیچرلی بہت سارے پیسے کما سکتا ہے. اور پاکستان جس پوزیشن میں موجود ہے, جغرافیکل لوکیشن میں موجود ہے, سی پیک کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, جو BRA کا کہتے ہیں فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اگر سی پیک پلس افغانستان میں شامل ہو جاتے ہیں, سی پیک کے اندر افغانستان کو شامل کر لیتے ہیں, اور ہمارے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے جو ہے وہ ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں ریل سے, روڈ سے. ابھی ریسنٹلی اشرف غنی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایگریمنٹ کیا, ٹرانس افغان ریل ایگریمنٹ, جس میں ازبکستان, افغانستان اور پاکستان انوالو ہے. تو پاکستان یعنی کہ $90 بلین کی پوری مارکیٹ ہے وہ. تو چائنا اس کو پورے معاملے کو اکنامیکلی, چونکہ امریکہ نے سینکشن لگائی ہیں $9 بلین جو ان کے ریزرو پہ قبضہ کر لیا ہے, اور عالمی مالیاتی ادارے جس پہ بیک پہ امریکنز ہیں اور یورپینز ہیں, تو وہ تو چاہیں گے کہ اس کو روک کے رکھیں. اس معاملے میں چائنا کو آگے آنا پڑے گا. میرا خیال ہے چائنا ولنگلی بھی ہے, اس کی وجہ ہے ولنگ ہونے کی وجہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا, بالکل اناؤنس کیا. اور وہاں پر اصل میں چائنیز بہت ساری آلریڈی وہاں پر را مٹیریل نکال بھی رہے ہیں, کاپر ہے, بہت ساری وہاں پر ریئر ارتھس ہیں جو آپ کے سیل فون وغیرہ میں بہت کچھ وہاں پر کر رہے ہیں, اور چائنیز انٹرسٹیڈ ہے وہاں پر چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں, وہاں کی جتنے نیچرل سورسز ہیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اس کا سارا بینیفیشری چائنا تو ہے, افغان لوکلز بھی ہوں گے, افغان گورنمنٹ بھی ہوگی, اور جس کے نتیجے میں اچھا ان سب کنٹریز کا اگر یہ سارے کنٹری کو جو ابھی تک لگ رہا ہے کہ آن بورڈ ہیں اور مستقل اگر طالبان کی اچھی ڈپلومیٹک ریلیشن یا اچھی نیگوشیشن کے نتیجے میں اگر آن بورڈ ہوتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ بہت جلدی جو افغانستان ماضی میں شاید اتنا اسٹیبل نہیں ہوا, ابھی ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں, چونکہ اب طالبان جو ریزسٹ کرتے تھے اب ریزسٹنس پاور اس کا نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اچھا مزے کی بات ہے کہ ریجن پاور سارے ایک پیج پہ ہیں فی الحال, کہ وہ امریکہ کو جانے کے حوالے سے تو رشیا, چائنا, پاکستان تو تھوڑا سا 50-50 کرتا تھا, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں, چین سے بھی کرنے ہیں, رشیا سے بھی کرنے ہیں, لیکن رشیا چائنا کے ایران کے سیریس کنسرنس تھے امریکیوں کے یہاں ہونے کے حوالے سے, چونکہ امریکی کے حوالے سے یہ کہ وہ اینٹی ایرانین ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے تھے, اینٹی چائنیز ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے تھے, اینٹی رشین ایلیمنٹس کو سپورٹ کرتے تھے, جس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے امریکنس کا جانا یہاں ضروری ہے. امریکنس تو ڈبل کھیلتے نا, یعنی کہ آئے یہاں پر وار آن ٹیرر اینڈ اگینسٹ ایکسٹریمزم کے خلاف, کہ یہاں IS کے اس کے خلاف ہیں ہم لوگ, ہم داعش کے خلاف ہیں, لیکن پتہ لگا انہی جیسے ایلیمنٹس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنکیانگ میں یہ ہو رہا ہے, وہاں پر لوگوں کو بھیجیں اور چائنا کو انگیج کیا جائے. تو چائنا اس معاملے کو, اس اپورچونیٹی کو ضائع نہیں کرے گا, اور میرے خیال ہے وہ جو چیزیں ہو, پاکستان اس میں بہت زیادہ انوالو ہوئی. ابھی ریسنٹلی آپ نے ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو نے بھی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے, ابھی وزراء خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے. سب کے ایجنڈاز بیسیکلی یہی ہیں کہ ریجنز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں, کس طرح, چونکہ سارے ریجن اگر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور افغانستان میں اسٹیبلٹی مینٹین رہتی ہے, اس سب کے بینیفیشری سارے کنٹریز ہیں. دیکھیں ان سب کنٹریز, ایک اہم بات بتاؤں, ان تمام کنٹریز میں ان کو کوئی لٹرلی کوئی لینا دینا نہیں ہے ہیومن رائٹ سے, وومن رائٹ سے, وہاں کون سا سسٹم آتا ہے, اسلام آتا ہے یا غیر اسلام آتا ہے. مگر چائنا کو کوئی اس سے وہ نہیں ہے, ایران کو, رشیا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لوکل ان کے کسٹمز ہیں, ان کی روایات ہیں, اس کے مطابق جیسا چاہے چلنا چاہیں چلیں. ایران مطلب ٹھیک ہے, ایران نے اپنے یہاں بھی جو بھی بنایا ہوا ہے, لیکن ریجنل پاورز کو اس سے بظاہر کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ انٹرنلی کہ ہاں وہاں وہ سب کا خیال رکھیں. ان ریجنل پاورز کے جو کنسرنس تھے ماضی میں ان کو پراپرلی ایڈریس کریں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ان کے سٹیپس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیپس کیسے ہیں, کہ ایسا تو نہ ہو کہ ریجنل پاورز کو کوئی ناراض ہو جائے کہ نئی گریڈ گیم یا نیو کو پروکسیز شروع ہو جائیں, اور جس کے نتیجے میں دوبارہ ریجنلی انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے. لیکن اس تمام ریجنز کی جو اسٹیٹس ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ معاملہ ہو. وہ افغانستان کے میرا خیال ہے کہ ان کو کرنٹ سیٹ اپ کو چونکہ رابطے میں رہے ہیں عرصے سے, وہ سپورٹ کرتے رہیں گے. اور یہ سارے پروجیکٹس اگر میچور ہو جاتے ہیں تو اس کی رائلٹی, اس کے لینڈ روٹس, اس کے ٹرانزٹ کے اس میں مد میں اچھے خاصے پیسے افغانستان کو مل سکتے ہیں. وہاں نیو جابس اور اکنامیکلی افغانستان جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے. یہی ریجن پاورز کی وش بھی ہونی چاہیے, وش ہوگی بھی, اور اس کا ایک انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا بھی فائدہ مند ہے. اور میرے خیال ہے امریکن سینکشنز اور چیزیں بھی وہ اتنی کارگر نہیں ہوں گی اگر یہ ساری ریجنز پاورز افغانستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں اور اس کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے مدد کرتی ہیں. انفراسٹرکچر تو آلریڈی وہاں پر یہ لوگ خود اتنا ٹریلینز آف ڈالر جو خرچ کر کے ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت تو کام یہ کیا کہ انہوں نے انفراسٹرکچر آپ کے روڈز وغیرہ تھوڑے سے مینٹین کیے, توڑا ہے لیکن پھر بھی ہے کہ آپ اس کو ریپیئر کر کے استعمال کریں. ایز پر دی انڈینز کچھ چیزیں تو آدھی بن کے چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کی ایک انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے وہاں پہ. نہیں اصل میں ہم یہ ہم انڈین میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں انڈیا کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے کہ وہ طالبان سے ناراض ہیں. نہیں وہ نہیں کہیں گے بھی نہیں ہے. انڈینس جو نا, انڈین کی فورن پالیسی بہت میچور فورن پالیسی ہے. اس کو
ہم نے ماضی میں بہت ساری غلطیاں کرتے رہے ہیں. انڈینس میڈیا تو بہت سارے, ہم انڈین میڈیا کو سمجھتے ہیں انڈین پالیسی سمجھتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی ستانگزئی سے ان کی قطر میں پولیٹیکل آفس میں ملاقات ہوئی ہے انڈین وزیر خارجہ کی, اور انڈیا بھی آپ دیکھیے گا یہ جیسے ایسے ریجنس کے حالات اچھے ہوتے ہیں انڈیا چاہے گا کہ وہاں پر, لیکن ظاہری بات ہے وہ والا گیم تو نہیں کھیل پائے گا جو ماضی میں پاکستان کے خلاف جو اینٹی پاکستانیت وہاں پھیلا رہے تھے, اور اینٹی پاکستانی پروپیگنڈا, اور وہاں پر پروکسیز چل رہی تھی بلوچ انسرجنسی کے خلاف, اور ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو پروموٹ کر رہے تھے. یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی. لیکن افغانستان میں طالبان نے بھی کہا ہے ہم سب کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں, ہم سب کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اشرف غنی صاحب کے موجودگی میں آپ کو پتہ ہے مطلب کہ پاکستان انڈیا سے افغانستان سے ایکسیس مانگتا کہ کیا جناب ہمیں ایکسیس دیں سینٹرل ایشیا تک. اشرف غنی گورنمنٹ نے وہ کہتے تھے ہمیں ایکسیس, یعنی کہ انڈیا کو ایکسیس دیں ہم تک, یعنی کہ انڈیا ہم سے بات کریں نا, پاکستان سے بات کرے گا تو تب بات ہوگی. یعنی کہ آپ انڈیا کی بہاف پہ آپ کی بات کر رہے ہیں. میں نے سابق ہمارے سفیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب ہم جب بات کرتے تھے تو صاف کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایکسیس نہیں دیں گے سینٹرل ایشیا کا. اور ابھی میں ہے اچھی گورنمنٹ, ابھی جو گورنمنٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کے مراسم بظاہر تو اچھے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کتنی ملتی ہے. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اس میں عملے میں پاکستان اس پوری گیم میں جو پاکستان نے مطلب 45 بلین سے زیادہ کہتے ہیں $60 بلین شاید پاکستان کی اکانومی کو لاس ہوا ہے. پاکستان کے اندر کتنا جانی نقصان ہوا ہے, 80,000 پلس لوگ جو ہے اس ملک, تو میں بھی ہمارے لیے کہ بہت اچھی اپورچونیٹی ہے کہ ہم اس کو اویل کر پائیں, اور ہمارے آئندہ کی پالیسیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ جو بات انہوں نے کی تھی وہی کانڈویٹ نا, اف یو لک دس از دا کنیکشن آف سینٹرل ایشیا ٹو دی انڈین اوشن. بالکل. سو اٹ از گوئنگ ٹو گو تھرو افغانستان, اٹ ول بی دا ٹرانزٹ کنٹری, دے ول بینیفٹ فرام اٹ. بٹ جو جیسے انڈیکیشن پہلے بھی فیض اللہ اور آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ بھائی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, بیکاز دس از ویئر اٹس انٹرنیشنل فائنینشیل ایکسس از ویری امپورٹنٹ. سو اف یو آر گوئنگ ٹو ہیو چائنا کم ان ٹو دس اسپیس اینڈ پلے دس رول جو انکریزنگلی وہ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم وہی براڈر پکچر میں اس کو دیکھیں تو دس مے بی اے اسٹریٹجک ریٹریٹ فرام امیریکا, بٹ واٹ یو اسپوک آن گلوب کہاں جا رہا ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے, دس از اندر ایگزامپل آف چائنا ٹرمپنگ امیریکا in the global game. Though they didn't actively play in this scenario for the past 20 years, تھوڑا بہت انہوں نے کھیلا. اب اس سے مجھے یاد بھی ایک اسٹوری آئی تھی, they were extracting minerals, اور وہاں US soldiers ان کے security provide کر رہے تھے, Chinese minerals extract, وہ because America wanted that foreign investment آئے, افغانستان چلے, تو چائنا کا کیوں نہیں, ہم حاضر ہیں, بس آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں. اور بہت مزیدار کہانی تھی کہ امریکن سولجر جو ہے چائنیز انٹرسٹ منرل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے افغانستان میں. تو they understood the game, they knew the Americans couldn't keep feeding this cycle, اور کیونکہ عادت خراب تھی لوگوں کی, اب وہ پیسہ کنٹینیوسلی اگر پور نہیں کرتے تو پھر وہ ویسے ہی کلیپس ہو جاتا. تو دین بائیڈن انفارچونیٹلی, میں کہتا ہوں بہت انفارچونیٹ پریزیڈنٹ ہے کہ ایک تو ٹرمپ نے وہ پروسیس اسٹارٹ کر دیا تھا, اب اس کو ریپ اپ کرنا تھا. And it may be strategic retreat, but it will be considered an embarrassment. In the great game, I think China is going to obviously be the more beneficiary of this in the long run. And I dare say, لوگ یاد کرتے ہیں کہ 90s میں جب یہ ہوا تھا, 80s میں جب یہ سوویت یونین ریٹریٹ کیا تھا, 2 سال بعد خود سوویت یونین کولیپس ہو گیا. بالکل. I will not suggest that America is headed in that direction, but we have seen certain things in America that we have never seen in our lives. کہ کیپٹل ہل کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہیں, بالکل, مطلب خود ان کی اپنی عوام وہ خود بائیفرکیٹڈ کچھ حد تک ہیں, مطلب ہمیں اندازہ نہیں ہے. کالوں کا بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چل رہا ہے وہاں پہ, ان کے یہ معاملات چل رہے ہیں, لیٹینوز کا ادر ایشو چل رہا ہے, پوری دیوار کھڑی کر دی ہے میکسیکن بارڈر پہ. تو دیر آر سم سیریس کنسرنز اباؤٹ امیریکاز انٹرنل اسٹرگلس, ان کی اکنامک اسٹرگلس. یہ کووڈ کرائسس نے بالکل ان کو کنگلا کر دیا ہے. اینڈ یو نو ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, وہی مطلب کچھ حد تک جس میں ایک بینیفیشری ہے, بٹ چائنا آن دی ادر ہینڈ ہیز بین ایزیلی بی ایبل ٹو کم آؤٹ آف دس ہول کووڈ کرائسس کمپیئر ٹو ایوری بڈی ایلس. اور وہ ویسے ہی ٹاپ پہ چل رہے تھے پہلے, اب وہ اور تیزی سے آگے وہ ڈفرینس بڑھ رہا ہے. سو دیو جسٹ پک رائٹ بیک اپ. تھوڑا سا وہ گلچ تھا Q1 2020, اس کے بعد Q2, پھر اس کے بعد واپس, اینڈ دیر بیک آن دیئر ٹریک. ویئر ایز دی امیریکنز ابھی بھی دیکھیں ڈیلٹا ویریئنٹ 1, ڈیلٹا ویریئنٹ 2, اور یہ 4 لاکھ لوگ ابھی. I mean, it's New York میں جو crisis ہے, and that's something that, you know, America is facing, and they feel the pressure. They feel the pressure, they feel this Chinese pace, and I think وہ management of جو decline ہوتی ہے نا, جو ایک famous economist ہے, وہ الفاظ ان کے تھے management of decline, سنگاپور کے, ان کا نام بھول رہا ہوں, یہ ان کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. اینڈ اس میں جو ہے اس کے اندر we will see the ramifications of this.
سو we'll see how that turns out, but definitely اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا اس کا بہت ایک گین ہوا ہے ادھر, and hope that Afghanistan it gets the benefits of that. but I think international جو monetary controls ہے نا, جو پاکستان بھی کچھ حد تک اس کی وکٹم ہے ابھی FATF کا جو سارا جو چل رہا ہے, یہ چیز جو ایک ہولڈ ہے, اب اس ہولڈ کو کسی طرح سے اگر چائنا اور رشیا they are somehow able to do for Afghanistan, then the Americans and the Western powers are really out of anything to kind of, وہ ایک دو جیسے فیض اللہ نے کہا چند گروپس ہیں ان کو تھوڑا سا وہ کر دیں گے, other than that that's all there is. So یہ مانیٹری کا ہے, دیکھتے ہیں کس حد تک رہے گا, but we know that there are certain changes even in this with the Chinese, so let's see. آئندہ کیا لائک اٹس امیڈیٹ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ میں آپ لوگوں تینوں سے تھوڑا سا لائک بریفلی پوائنٹ آف ویو لوں گا کہ امیڈیٹ اسٹیپ افغان جو گورنمنٹ ہے وہاں پر ان کے لیے کیا, بالکل کیونکہ اکانومی تو ڈیفینیٹلی ایک میجر ایشو ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب ایجپٹ کے اندر وہ مسلم بردرہڈ کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان کو اکنامکلی بہت پریشر کیا, پھر انٹرنلی انہوں نے وہ ایک ایشو چلایا کہ بیسکلی عوام باہر آ گئی, حالانکہ وہ ایک ایشو مسلم بردرہڈ کا نہیں تھا, لیکن وہ جو بیوروکریسی اتنے عرصے سے انٹرینچ تھی اس سسٹم میں, اس نے جو ہے ان کو کام کرنے نہیں دیا, ڈیپ اسٹیٹ, تو اس وجہ سے وہ فال ہوئی, پھر وہاں پر ریورٹ ہو گیا. اور باقی آپ عرب اسپرنگ کے اندر حال دیکھ لیں, وہی چیز ہو گئی. سیریا میں بشار الاسد اب تک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ابھی کل ہی میرے خیال سے درعا کے اندر جو ان کی جہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوئی تھیں وہاں پر داخل ہو گئے. ٹونیزیا کے اندر یہی حال ہے, وہ پریزیڈنٹ نے جو ہے اپنی گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا خود, تو وہ سب چیزیں ریورٹ پڑیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھیں, میرا خیال ہے افغانستان میں تو ڈیپ اسٹیٹس کا وہ معاملہ تو نہیں تھا, یہاں تو یہ خود ایک ریولوشنری فورس ہیں, یہ تو ہر چیز پہ کنٹرول ہے ان کا. اور ایز اے قبائلی سوسائٹی میجورٹی چونکہ ایک عرصے سے 20 سال سے وہ گاؤں دیہاتوں میں, رورل ایریا میں تو آکوپائڈ تھے, ان کے پاس پورا لوگ تھے, شامل تھے, ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی, اور ظاہری بات ہے پوری ریزسٹنس کے لیے بہت سارے چیزوں پہ ڈپینڈنٹ بھی تھے. وہ بہت سارے لوگوں سے فائنینس بھی ممالک بھی کرتے تھے, رابطے بھی تھے. اب طالبان کو دیکھیں انٹرنلی تو وہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. اب ایکسٹرنل محاذوں پہ میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ ان کو ظاہری بات ہے ایران کی جو انٹرسٹ ہیں, ریجن پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں, جو کنسرنز ہیں, دیکھیں ان کے کنسرنز بہت پیٹی کنسرنز ہیں, ایز لائک پاکستان کی TTPs کے ہیں, ایران کے شیعہ کے حوالے سے معاملات ہیں, چائنیز کے ایسٹ ترکستان ہیں, ازبکوں کا اسلامی موومنٹ ازبکستان کے ہیں, تاجکستان کے بھی کچھ اس طرح کے کنسرنز ہیں, رشینز کے کنسرنز بھی ایسے ہیں کہ بھائی ایسا اسپل اوور دوبارہ نہ ہو جائے کہ وہاں چیچنس ادھر ہیں, مطلب یہاں یہ جو سینٹریلیشن کنٹری ڈی اسٹیبلیشن نہ ہو جائے, ان کے کنسرنز ہیں. طالبان اگر اس پہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں یا ان کے حوالے سے کچھ سافٹ کارنر رکھتے ہوں, تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا ان کو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کریں گے وہ, اور وہ بڑے سمجھدار لگ رہے ہیں, میچور اسٹیپس لے رہے ہیں. تو یہی چیزیں دیکھیں, ترکی, قطر, چائنا, پیسہ ان کے پاس ہے اور یہ پیسہ لگانے کو بھی تیار ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ پیسہ لگائیں گے. اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے چین کے پاس ہے, چونکہ چین کا تو پروجیکٹ آلریڈی BRI وہ لائن اپ کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ تو چاہیں گے کہ فوراً سے کوئی ان کو, اور مائننگ اور نیچرل سورسز کو ایکسپلور کرنا, چونکہ وہ دیکھیں نیچرل سورسز افغانستان میں سب سے پہلے, اس سے بہت پہلے سے وہاں اسٹیمیٹ تو لگائے جاتے ہیں. افغانستان سوویت نے بہت اسٹیمیٹ لگائے ہیں, امریکن, لیکن انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی نکال نہیں پا رہا. وہاں پر ڈفرینٹ قسم کے بہت مہنگے جو ہے سورسز ہیں, اگر ان کو ایکسپلور یوٹیلائز کر لیجیے یہ کام, اور BRI کے انڈر پروجیکٹ میں جو ہے وہ CPEC اگر پلس کر لیا جائے, افغانستان کو شامل کر لیا جائے, اور چائنا کے پاس پیسے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پیسہ بھی لگائیں گے اور وہ ان کو اسٹرینتھن بھی کریں گے. اس کا بینیفیشری چائنا خود بھی ہے, چونکہ چائنا کو بھی انڈین اوشن میں آنا ہے, اس نے ایران کو بھی آلریڈی اس پروجیکٹ میں شامل کر لیا ہے. اگر ایران جانا ہے تو افغانستان جو ہے اس کو تھرو جانا آسان کام ہے. پھر سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرنا, تو یہ پوری کنیکٹیوٹی کے اندر جس کا سینٹر جو اسٹارٹ پوائنٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے بینیفیشری جو ہے چائنا ہے. اور میرے چائنا کا پیسے بھی ہیں, اور چائنا نے میرے ساری اسٹیپس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور وہ اکنامیکلی ان کو کھڑا کرنے کے لیے انٹرسٹڈ بھی ہے. اور امریکہ کو اس طرح ریپلیس نہیں کرے گا کہ وہاں پر امریکہ والے لوگوں کو بھی انوالو ہوگا. وہ کیا جو مرضی حکومت کریں, ہم اپنے ایشوز پہ, معاملات پہ کرتے رہیں, اور پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ اس کے بغیر تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے. تو پاکستان کا جو
ایک ڈپلومیٹیکلی ایک ان کا ریلیشنز ہے اور بھی جو سیکورٹی ریلیشنز ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ کم کر پائیں گے. ایران اور جو ترکی و قطر، ترکی تھوڑا سا چونکہ نیٹو کا ممبر بھی ہے اور وہ سٹیپس ابھی مطلب اوپن نہیں کر پا رہا، لیکن قطر کرے گا. لیکن سب سے زیادہ بحال ان کے بینیفیشری جو ہے وہ بحال چائنا ہی کرے گا. میں بس یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی اسی بات پہ کہ پاکستان از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹنر فار افغانستان. چائنا کا جتنا بھی ہو رول یہ وہ ایک تو بیکاز کلچرل کنیکشن جو کہ ہسٹوریکل کنیکشن میں بھی ہے، ہمارے بہت سارے لنکیجز ہیں کلچرلی ریلیجسلی بھی، زبانی طور پہ بھی ایک سمجھ لیں وہ بھی ایک ہے، ایک ہماری بیلٹ اس میں آتی ہے. تو آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ وی ہیو اینڈ اٹ از سم تھنگ دیٹس ویری پازیٹیو دیٹ پاکستان کین ٹیک ان اے پازیٹیو کانٹیکسٹ اینڈ آئی تھنک افغانستان کین ایز ویل. اس چیز کو اگر سمجھ لیں، آبویسلی بیچ میں کچھ لوگ تو آبویسلی اس چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے، لیکن یہ چیز یاد کرتے ہوئے کہ ہماری پھر ایک ذمہ داری بھی ایک لحاظ سے ہوتی ہے ایک پڑوسی کی، کہ بھائی وی ور دا ونز دیٹ نیچرلی ایک ریلائنس ہوگا اینڈ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو بی دیئر ٹو بی آنیسٹ پارٹنرس. میں ضرور یہ کہوں گا کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی پرسنل اوپینین کہ دی افغان پیپل آر گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دیئر اون گورنمنٹ آفٹر آلموسٹ 50 ایئرس. کیونکہ جو داؤد بھی جب آئے تھے 73 میں تو وہ تو ایک کو کر کے آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہی واز اے اسٹرانگ مین، اور پھر اس کے ساتھ جو معاملات تھے پھر ترقی اینڈ سوویٹ انگیجمنٹ اینڈ سو فورتھ، پھر یہ مار دھار جنگ چلتی رہی، اور پھر یہ بیچ میں جو 20 سال میں نہیں سمجھتا کہ دس واز افغان حکومت، دس واز سمتھنگ سپلانٹڈ آن دیم بائی دی آکوپیشنل فورسز آف نیٹو. ناؤ دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہوپنگ دیٹ طالبان دے آر ٹاکنگ اباؤٹ انکلوسونیس. تھوڑی سی انڈیکیشن بھی ہو گئی ہے، تاجک لوگ بھی انوالو ہیں، ہزارہ لوگ بھی انوالو ہیں. وہ محرم کے ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ وہاں جا کے بھی بیٹھ گئے تھے، ان کی وہ بھی ایک مطلب جو بھی ریلیجس ڈفرینسز اس کا بھی رسپیکٹ کیا جو کبھی ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا تھا. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹس ویری انکریجنگ. تو یہ انکلوسونیس رکھیں گے، آئی تھنک ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، اور افغانستان ول بیکم اسٹیبلائزڈ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی for the people of Afghanistan. That's my personal, if you ask my thing, that this is a moment for them to figure out their own future. And I think as a neighbor, we have to be very supportive of this, not in our own interest. میں یہ بھی مطلب obviously being in Pakistan saying this, but not in our interest, in their own interest. And اگر ہم اس سوچ سے اس نیت سے چلیں گے تو پھر وہ ہمارے بہت اچھے قریب دوست بنیں گے. جو بھی ہمارے فیئرز اور یہ تھے اور انڈیا اور فلانا وہ سب خود بخود حل ہوں گے اگر ہم ایک آنیسٹ دوستی اور آنیسٹ چیزوں کو دیکھ کے چلیں. جو بھی ہمارے ماضی میں مسئلے مسائل تھے اس کو بھی ہم کسی طریقے بیٹھ کے جو ہے ایک طرف حل کر دیں. لیٹ اس فارم سم تھنگ. آئی تھنک اکنامک یونین بھی ہم سوچ سکتے ہیں آگے جا کے، آگے آنے والی بات ہے، بٹ آئی تھنک دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ہے، دونوں عواموں کے لیے فائدہ ہے. اینڈ اس چیز میں بہت ہوپفل ہوں، آپٹمسٹک ہوں. اگین دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. دیکھیے بہت ساری بات تو ہو گئی ہے جی. میرا خیال ہے ایک تو یہی چیز ہے کہ ہمیں بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا افغانستان کے حوالے سے، وہاں کے لوگوں کے حوالے سے، اور وہاں کے بھی لوگوں کو بدلنا ہوگا. اور اس میں جو دونوں طرف کے پشتون قوم پرست ہیں وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اپروچ کرنا چاہیے، اور مل بیٹھ کر اگر ہم افغانوں کے ساتھ اپنے مسائل جب تک خود بیٹھ کر حل نہیں کریں گے وہ حل نہیں ہوں گے. اور ان چیزوں کی طرف اب آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس سے آگے نکلنا چاہیے، افغانوں کو بھی اس سے آگے نکل کے ایک بہتر فیوچر کی طرف جانا چاہیے جو پورے ریجن کے لیے بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سے ہمارے مذہبی طبقات ہیں وہ بھی اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. پھر ہمارے لوگوں کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. اب تک تو ہم افغانوں کو وہی سمجھتے ہیں جو یہاں صفائی وغیرہ کرتے ہیں، کچرا اٹھاتے ہیں، یا پھر پناہ لیے ہوئے مہاجرین موجود ہیں. اس سے بڑھ کر ہماری یونیورسٹیز کے لوگ، یعنی کراچی سے بھی کابل لوگ جانے چاہیے، کابل سے لوگوں کو یہاں آنا چاہیے. ایک اس طرح کا ریلیشن جو بنے گا تو وہ نفرتوں کو کم کرے گا. اور باقی جہاں تک اکانومی کی بات ہے تو ماضی سے صورتحال بہرحال تبدیل ہے. چائنا ہے، رشیا ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ یہ چاہیں گے کہ چیزیں ہوں، اور ہندوستان بھی اس سارے معاملات میں غیر متعلق نہیں رہ سکتا. گو کہ اب وہ غیر متعلق ہے اپنی بہت ساری پالیسیز کی وجہ سے، لیکن اگر ہندوستان بھی اپنی چیزوں سے باہر نکلے، جو ایک نفرت کی خاص سیاست ہے اس سے باہر نکلے، تو کچھ بعید نہیں کہ کچھ عرصے میں یہ پورا ریجن اگلے کچھ سالوں میں ہم دیکھیں کہ وہ بڑی تیزی سے اپنی جگہ بنائے. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، معاذ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی کہ پھر ہر ایک کو اپنی نیت ٹھیک کرنا ہوگی، اور اگر دوستی کرنی ہے تو پھر واقعی دوستی کرنا ہوگی. تو پھر کوئی وہ بعید نہیں کہ یہ ریجن آگے چلا جائے اور سب کو فائدہ ملے. انشاءاللہ. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آج پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ اگلی دفعہ
پھر حاضر ہوں گے.